स्टडी में हर जानिब गहरी सी खामोशी का राज था। अहमद रमीज के सामने हाथ बांधे सर झुकाए मुअत्तब सा खड़ा था और दूसरी जानिब रमीज के मेज पर रखे लैपटॉप पर मज़र राहत के कत्ल की खबर जोरों शोर से नशर की जा रही थी। पूरे मुल्क में बेचैनी सी फैल गई थी। हर जानिब से खौफ सिमट आया था। इतना बारसूख और कवी सियासतदान अगर इस मुल्क में महफूज नहीं था तो आप इमाम कैसे तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा को महसूस कर सकते थे। उसे इस कदर बेदर्दी का और तकलीफ मौत दी गई थी कि हर देखने वाली आंख और सुनने वाले कानों ने पनाह तलब की थी। उसे जिंदा जलाया गया था। एक झुलसाने वाली मौत दी गई थी उसे। रमीज ने अगले ही लम्हे लैपटॉप की स्क्रीन को हाथ मारकर नीचे गिराया था। फिर अपनी टाई की घिरा ढीली की। उसे यकदम फिजा में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। यह काम किसका हो सकता था? कौन था जो इतनी बेखौफी से उनकी नाक तले उनका अहम करिंदा मारकर गिरा चुका था? उसने अगले ही पल अहमद की जानिब निगाह फेरी थी। अभी पूरे ऑफिस में एक बेचैनी सी लहर सा उठाएगी अहमद। खासकर हमारे साथी शेयर होल्डर्स इस मसले को लेकर प्रोपोगंडा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मज़र राहत एक अहम बंदा था। उससे भारी भरकम फंड्स मुतवक्के थे, जो कि अब उसकी मौत के साथ ही खत्म हो चुके हैं। इसलिए एक मीटिंग मुनज़्ज़म करो, मुझे बात करनी है सबसे। और दूसरी बात, जल्द से जल्द इस कातिल को पकड़ो, इसके मज़ीद तबाही फैलाने से कबल। रमीज की पेशानी पर चमकता पसीना किसी भी तरह नॉर्मल नहीं लग रहा था। अहमद ने सर हिलाया। क्या आपको एक अजीब सी बात का अंदाजा है सर? रमीज यकदम चौंका था, फिर उसकी जानिब मोहतात निगाहों से देखने लगा। अहमद ने चंद फाइल उसके एहन सामने टेबल पर रख दी थी। मज़र राहत जराबाद के साथ जुड़ा हुआ था और अरसा पहले उसने अपनी बीवी को भी इसी तरह जलाकर मारा था। और अब के रमीज वाकई मुतअज्जब हुआ था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर जल्दी जल्दी फाइल के पर्चे उल्टे थे। उसमें मज़र और उसकी बीवी दोनों के कत्ल की तफसीलात थी। उन दोनों केसेस में गहरी मुमासलत देखकर वो लम्हे भर के लिए दंग रह गया था। ये क्या है अहमद? हैरानकुन बात यह है कि जितने जख्म उसकी बीवी को उसने जलाने से कबल दिए थे, ठीक उतने ही और उसी नौयत के जख्म उसे भी जलाने से पहले दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये बदले का कत्ल हो, जैसे उसे बहुत गुस्से के ज़ेरे असर मारा गया हो। रमीज पेशानी रगड़ता कुर्सी पर पीछे हो बैठा था। जरा बाद एक ऐसी बस्ती साबित हुई थी जिसने उसकी रातों की नींदें उड़ा दी थी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर साथ रखा शीशे का गिलास उठाया और फिर घटाघट सारा पानी पी गया। उसे यकदम ही बेहद प्यास महसूस हुई थी। अच्छा सुनो, वो संभल कर अगले ही पल आगे हो बैठा था। फिर चेहरा उठाकर अहमद की जानिब देखा। ये जरा बाद में बचे किसी सर्वाइवर का काम लगता है अहमद। जावियार की पड़ताल करो, मुझे उस पर शक है। लेकिन अहमद की कनपटी अगले ही पल फड़क उठी थी। उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया था। उसने गैर महसूस तरीके से भिंची मुट्ठी कमर के पीछे कर ली थी। मैं तीनों को आपकी तफ्तीश से कबल ही चेक कर चुका हूं। वो तीनों कत्लगाह के आसपास भी नहीं थे। उनके पास एलिबाइज हैं और वो क्राइम सीन से खासे दूर थे जब कत्ल सरसद हुआ। और उसकी ऐसी वजाहत पर रमीज के ऊपर गड़ों पानी पड़ गया था। वो गहरा सांस लेता पीछे हो बैठा। उसकी निगाहें अब के दूर खला में घूर रही थी। उसे एक बहुत ही गैर मुतवक्के झटका दिया गया था। सब कुछ दुरुस्त सिमत में सफर कर रहा था, फिर एकदम से सब कुछ तलपट क्यों होने लगा? उससे गलती कहाँ हुई थी? जराबाद की कार्रवाई में जितने भी साथी मुलव्वस थे अहमद, उन सब की निगरानी करो। उन्हें मोहतात रहने का इशारा कर दो। और हाँ, ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दो। हम बिल्कुल भी रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं। अहमद उसके अहकामात पर सर हिलाता पलट गया था। फिर दूर दरवाजे के बाहर रुककर उसने एक स्पॉट निकाब बंद दरवाजे पर डाली थी। उसके जबड़े पूरी तरह पीछे की जानिब पीछे हुए लगते थे। लब सख्ती से बंद होने पर सफेद पड़ रहे थे।
اور آنکھیں ہر چشمے سے آری سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اگلے قدم تیزی سے زینوں کی جانب پھیرے تھے۔ اندر سرد پڑتی اسٹڈی میں رمیز بالکل خاموشی سے براجمان تھا۔ اس نے اگلے ہی پل ہاتھ میں تھما فون کان سے لگایا، پھر بند دروازے کی جانب محتاط نگاہ ڈال کر پیچھے ہو بیٹھا۔ احمد پر نگاہ رکھو شاہی، یوں گویا تم کوئی سایہ ہو۔ وہ خاصا مچا ہوا آدمی ہے، ہوا کی خوشبو سے فضا میں ثبت آثار پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ توجہ سے کام کرنا، کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو تم سے۔ فون کان سے ہٹا کر سامنے ٹیبل پر ڈالتے ہوئے وہ اپنی بادشاہی کرسی پر آرام دہ سا ہو بیٹھا تھا۔ اسے احمد سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے ساری دنیا سے مسئلہ ہو سکتا تھا مگر احمد سے کبھی نہیں۔ لیکن کچھ دنوں سے اسے احمد نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رمیز نے کچھ چبھتا ہوا محسوس کیا تھا اور وہ اس چبھن کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ انسان کے لب ساکت رہے تب بھی اس کی آنکھیں بولتی رہتی ہیں۔ جو آنکھوں پر بھی کڑے پہرے بٹھانا جانتے ہو، اسے صرف وہی لوگ خوفزدہ کیا کرتے تھے۔ اب اسے کیا خبر تھی کہ وہ کڑے پہرے بٹھانے والا اس کے بالکل قریب ہی سانس لے رہا تھا۔ اور پھر ابلیس کی خاصیت تو یہی ہوتی ہے کہ وہ زمین پر دھتکار دیے جانے کے باوجود بھی جنت میں موجود لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالنے کی صلاحیت سے نوازا گیا ہوتا ہے۔ کوئی اس کے سینے میں بھی دھیرے دھیرے وسوسے پیدا کرنے لگا تھا۔ اور جانتے ہیں کیا، وسوسوں کا کوئی انت نہیں ہوا کرتا۔ حرم گھر چلا آیا تھا، ابھی اس کے قدم داخلی راہداری پر ہی تھے کہ اندر سے خوشگپیوں اور کہکوں کی آواز سنائی دی۔ وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ ہی ٹھہر گیا۔ محتاط نگاہوں سے پورچ کی جانب دیکھا۔ نیو ماڈل کی چمچماتی سیاہ گاڑی کھڑی تھی، شائستہ کی کار۔ وہ اس کار کو خوب پہچانتا تھا، بلکہ اسے آس پاس کی ہر گاڑی کے نمبر پلیٹ بآسانی حفظ ہوئی تھی۔ کچھ چیزیں اس کے بس سے باہر تھیں۔ اس نے جیکٹ درست کی، ماتھے پر بکھرے بالوں کو مزید بکھیرا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ پرفیکٹ۔ اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو بیک وقت ہی لاؤنج میں براجمان سب خواتین کا رخ اس کی جانب گھوم گیا۔ وہ اصلی سا نرم انداز لیے پاس چلا آیا۔ لاؤنج میں لگے قیمتی صوفوں پر سب موجود تھے۔ بڑے اور گداز سے صوفے پر شائستہ اور روحیلہ بیٹھی تھی، ان کے مقابل صوفے پر ابیحہ اور ثانیہ براجمان تھی، اور سنگل صوفے پر نینا بیٹھی جوش سے انہیں کوئی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ صوفے کی پشت تک آ کر ٹھہر گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ مامی؟ آبی اور نینا تم دونوں کیسی ہو؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے استفسار کیا تھا۔ اس کے انداز سے ہی واضح ہوتا تھا کہ اس کا ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی خاص موڈ نہیں تھا۔ ہم سب تو مزے میں ہیں، تم کہاں رہتے ہو؟ گھر بھی ملنے نہیں آتے اور آفس سے بھی بغیر کچھ کھائے پیے چلے گئے تھے۔ یہ کیا غیروں والا رویہ ہے بھلا؟ شائستہ اس پر برابر حق جتا کر خفا ہوئی تھی۔ حرم کے لب مسکراتے رہے، لیکن اندر کہیں بہت بیزاریت نے سر اٹھایا تھا۔ اسے خود پر ابیحہ کی نگاہ بھی بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چہرہ پھیرے اسے شوقیہ آنکھوں سے دیکھنے میں مصروف تھی، اور ایک سیاہ آنکھیں تھی کہ جو ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ تک کسی پر ڈالنا گوارا نہیں کیا کرتی تھی۔ اسے لمحے کے بہت معمولی سے حصے میں نازنین کی سیاہ آنکھیں یاد آئی تھی۔ اس دن جلدی میں تھا مامی، بس اسی لیے انکل کے ساتھ بیٹھ کر مزید بات نہیں کر سکا۔ میں جلدی ہی آپ کے گھر کا چکر لگاؤں گا۔ اسی بات پر جانے دیا جا سکتا ہے تمہیں۔ وعدہ کرو کہ تم ضرور آؤ گے ہمارے گھر۔ اور اب کے بے باکی سے وعدہ لینے والی ابیحہ تھی۔ روحیلہ، ثانیہ، نینا اور شائستہ سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی تھی۔ وہ کھنکھارا اور پھر گلابی چہرہ لیے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آؤ نا بیٹے، بیٹھو نا مہمانوں کے ساتھ۔ نہیں ماں، میں ضرور بیٹھتا لیکن مجھے کچھ کام ہے۔ روحیلہ نے اسے پیشکش کی تو وہ مسکرا کر معذرت کرتا پلٹ آیا۔ ابھی اس کے قدم پوری طرح سے گھومے بھی نہیں تھے کہ اس کی سماعت میں کچھ بہت بے یقین سا اترا۔ اس دن نازنین آپی بہت خوبصورت لگ رہی تھی ثانیہ۔ انہوں نے لائٹ بیبی پنک کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا، اینڈ آئی مسٹ
ایڈمٹ کہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ بغیر کسی میک اپ کے ان کی اسکن اتنی ملائم اور نرم محسوس ہو رہی تھی، میں تو بہت حیران ہوئی۔ آگے بھی تو بتاؤ نا کہ کیا ہوا تھا۔ تم بس سنو ثانیہ، ایسی ٹریجڈی تم نے کسی کہانی میں نہیں سنی ہوگی۔ ابیہ بات بے بات ہنسنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن آج اس کا موڈ بہت خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی بھی ہنس ہنس کر تھوڑی تلے ہتھیلی جمائے محسوس ہو کر نینا کو کہانی پڑھنے کے لیے کہا تھا اس نے۔ کچھ تھا ایسا کہ حرم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ وہ تو اس شجاع کے رشتے پر بہت حیران ہوئی تھی۔ ماما کو میں نے جاتے ہوئے کہا بھی تھا کہ اس بوڑھے بالوں والے بوڑھے انکل کو تو کوئی مائی سی بھی نہ دے، لیکن ماما نے کہا ہم وہاں حقیقی رشتے کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو وہاں انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ حرم کا جسم برف بن گیا تھا، قدم اٹھنے سے انکاری ہو گئے تھے، آنکھیں ایک ہی نقطے پر ساکت ہو گئی تھی۔ وہ اگلے ہی پل تیزی سے پلٹا تھا، پھر نینا کی جانب حیران نظروں سے دیکھا۔ کس کی کہانی سنا رہی ہو نینا؟ اس کے پوچھنے پر جہاں شائستہ چونکی تھی وہیں روہیلا نے بھی پہلو بدلا تھا، لیکن اس سے پہلے نینا جواب دیتی ابیہ بول پڑی۔ اس کے لبوں پر رقصہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں غیر انسانی سی خوشی دیکھ کر حرم اور ابی کو اپنا سانس تک رکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ناظرین کی کہانی ہے یہ، انتہائی ٹریجک اینڈ بھیانک۔ سننا پسند کرو گے تم؟ اس نے اپنی بھوری آنکھیں ابیہ کی جانب پھیری تھی، پھر بامشکل مسکرایا، لیکن یہ مسکراہٹ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کا رنگ نچڑ گیا تھا اور آنکھوں میں ابھرتی سرخی بخوبی محسوس ہونے لگی تھی، لیکن اسے خود پر قابو رکھنا ہی تھا۔ وہ اگر خود پر قابو نہیں رکھتا تو شاید اس کہانی کی تہ تک نہیں کبھی پہنچ سکتا۔ بالکل سننا پسند کروں گا، کیا ہوا ہے؟ ویسے بھی میں پچھلے کئی دنوں سے بور ہو رہا ہوں، تم بتاؤ پھر آگے کیا ہوا نینا؟ وہ صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھے دلچسپی سے سننے کے لیے جھکا ہوا تھا، لیکن یہ تو اس کا دل جانتا تھا کہ اس نے سب کچھ الٹنے سے خود کو کیسے روکا ہوا تھا۔ بہت برا ہوا حرم بھائی، وہ کہہ کر ہنسی تو ابیہ بھی ہنس پڑی۔ ثانیہ ان کی ہنسی کو نہ سمجھی سے تک رہی تھی اور حرم کے دانت جم گئے تھے۔ ماما نے کہا کہ عورت کی ایک خاص عمر نکل جائے تو اسے کوئی مرد نہیں پوچھتا، اور انہیں تو بالکل بھی نہیں جن پر پہلے سے منہ مارا گیا ہو۔ اس نے ہاتھ جلا کر بالکل شائستہ کی طرح کہا تھا۔ حرم کے ہاتھوں نے صوفے کی پشت کو بھینچ ڈالا تھا۔ یہ بھی کہ مرد کی عمر کون دیکھتا ہے، اس کی تو محض گرم جیب اور بینک بیلنس ہی دیکھا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ کی بیٹی کون سی چھوٹی بچی ہے، یہ بھی اب 28 کی ہونے والی ہے، جلد ہی بوڑھی بھی ہونے لگے گی، پھر کوئی اسے پوچھے گا بھی نہیں۔ ابیہ ایک بار پھر اس جملے پر ہنس پڑی تھی۔ ثانیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سارے قصے میں ہنسنے والی بات کیا تھی۔ حرم پیچھے ہو گیا، اس کے نکوش میں ایسی سختی کھل گئی تھی کہ کوئی اسے دیکھتا تو ڈر جاتا۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا اور تیزی سے سینے پھلانگتا غائب ہو گیا۔ وہ اتنی پھرتی سے سینے عبور کر گیا تھا کہ ان میں سے کسی کو بھی اس کی غیر موجودگی کا احساس نہ ہو سکا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں دروازے سے لگا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ رگوں میں چلن کے ایک گہرے احساس نے جگہ لے لی تھی۔ اس کے ہاتھ غصے سے کانپنے لگے، آنکھیں پوری طرح سرخ ہو گئیں۔ وہ آگے بڑھا اور پھر واش روم کا دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ اب وہ بیسن پر جھکا خود کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ ایک اسی طرح سے حرم کا غصہ سنبھل سکتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے لگے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ یو جسٹ ویٹ شائستہ، اس نے جمے دانتوں کے ساتھ کہا تھا، پھر تولیے سے منہ خشک کرتا باہر چلا آیا۔ پھر چند پل بیڈ پر سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اسی پہر اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے بنا دیکھے فون کان سے لگایا تھا۔ حرم، سی سی ٹی وی کیمرے بہت سارے ہیں، ان سب کو ریکور کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ سارنگ کی آواز پر وہ چند پل خاموشی سے سامنے کھڑی دیوار کو تکتا رہا، پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ بلیک باکس،
بلیک باکس چیک کرو سارنگ، ہوٹل کے باہر تو گاڑیوں کا مستقل کھڑا رہنا ممکن نہیں۔ تم مظہر راحت کے گھر کے باہر کھڑی گاڑیوں کے بلیک باکس دیکھو، ضرور اس میں کچھ نہ کچھ تو قید ہوا ہی ہوگا۔ اس کی بات پر دوسری جانب سارنگ نے ہنکار ابھرا تھا، پھر کچھ یاد آنے پر اسے بتانے لگا، ارے ہاں، نازنین کے ڈاکٹر کا نام اور پتہ میں تمہیں ٹیکسٹ کر رہا ہوں، تم جا کر ان سے ملانا، ڈاکٹر باسط نام ہے ان کا، انہی نے نازنین کو مینٹلی ill قرار دیا تھا۔ اگر تم نے طریقے سے بات کی تو ہمیں نازنین کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے ٹیکسٹ کر دو جلد از جلد، میں آج ہی ملاتا ہوں اس سے۔ اس نے کہہ کر فون کان سے ہٹا لیا اور پھر اسے بیڈ پر پھینک دیا۔ اگلے ہی پل وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ الماری میں موجود سیف کھول کر کھڑا اب وہ ریوالور اور ہتھیلی جتنا تیزدار خنجر اپنے لباس میں اڑس رہا تھا۔ پھر جو ہی الماری کا پٹ بند کر کے پلٹا تو ٹھٹک کر ٹھہر گیا۔ اس کے عین سامنے عدیل کھڑا تھا، اس کا بڑا بھائی، جو کہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے کافی دنوں بعد عدیل کا سامنا کیا تھا۔ بڑی جلدی میں لگ رہے ہو برو، کبھی اس بڑے بھائی پر بھی نگاہیں غلط ڈال لیا کرو۔ عدیل کی جانب سے کیے گئے طنز پر حرم مسکراتا ہوا آگے بڑھایا تھا، پھر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کا قد عدیل سے 2 انچ دراز تھا، وہ بھی وجیح نقوش والا خوبصورت مرد تھا، بس اس کی آنکھیں حرم کی آنکھوں سے مختلف تھیں، ان میں روحیلا کا رنگ جھلکتا تھا، جبکہ حرم کی آنکھیں بالکل سہیل جیسی تھیں، ہلکے بھورے رنگ کی، گہری اور پرکشش۔ بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو خود ہی پرے دھکیل دیا ہے، نہیں تو چھوٹا بھائی تو ہمیشہ دیوانہ تھا بڑے بھائی کا۔ اس کی آواز میں طنز کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ اسے عدیل سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا، نہ ہی اس کا عدیل کی جائیداد پر قبضہ کرنے کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ اسے تو بس کاروبار میں ہی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھلا وہ کیوں کر اس کے حصے پر نظر رکھ سکتا تھا۔ لیکن یہ بات عدیل کو کبھی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ مقابلے کے ترازو میں تولتا آیا تھا۔